Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of your discussion group. आज हम इस्तकबाल करते हैं मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब का, और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि कुछ लोग यह एतराज़ करते हैं और अपने पॉइंट्स के साथ कि कुरान शरीफ खुदा नखास्ता कॉन्ट्राडिक्शन से भरा पड़ा है। तो इस रिगार्डिंग कुछ सवालात हैं हमारे पास, तो उनके जवाब देंगे मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब। तो आए मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, वेलकम एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद ला रैब फ़ीहि व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारक व सल्लिम। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, मेरे पास एक सवाल आया है। मैंने कंसर्निंग मेंबर को भी ये कहा है, मैंने कहा हर एक टॉपिक के रिलेटेड अलग अलग लोगों की जिम्मेदारी होती है। मुझे नहीं मालूम कि ये मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब की फील्ड होगी या नहीं। अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं वो सवाल ले लूँ सर। अगर आपको मालूम हुआ तो आप बता दीजिएगा, नहीं तो हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे सर। थैंक यू। मोहतरम, उन मेंबर का सवाल ये है कि हिजरत कहलाती है जो कि मक्के से मदीने जब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे या चले गए थे, उसको हिजरत कहते हैं। उनकी जानकारी में ये बात है कि, चलिए पहले आपसे पूछ लेता हूँ कि हिजरत के कितने टाइम बाद या हिजरत के कौन से साल में सूरह अल अहज़ाब सूरह नंबर 33 होगी है नाजिल हुई थी। उनके पास तो जवाब है, बट अगर आप बताना चाहें तो आप बता दें। उनका कहना ये है कि 725 में ये हुई थी और 5 साल हो गए थे हिजरत को। तो क्या ये उनका जवाब सही है या नहीं, पहले ये कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं मेन सवाल कर लेता हूँ सर। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद नासिर साहब, आपने ये कंफर्म किया कि हिजरत के 5वें साल में या 5 साल बाद सूरह अहज़ाब 33 नंबर आयत नाजिल हुई थी। तो उन्होंने ये आयत भी मुझे भेजी है सर, इसको देख लीजिए आप, ये ठीक है या नहीं। इसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने ये हिदायत या डायरेक्शन जाहिर कर दी थी या हुक्म भेज दिया था अपना कि हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मजीद शादियां नहीं करेंगे। मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ सर, इसको बहुत बारीक है ये। इसमें ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ए प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप और मजीद शादियां नहीं करेंगे, चाहे आपको कोई औरत कितनी ही हसीन मालूम हो। ना ही किसी औरत को अब आप छोड़ेंगे और ना ही किसी औरत को रिप्लेस करेंगे, और अब बिल्कुल शादी नहीं करेंगे। और उनका कहना यह है कि इसके बाद भी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की हैं। तो अगर उन्होंने ये शादियां की हैं और इस हुक्म के बाद की हैं जो कि खुदा ताला उनके लिए ही भेज रहा है, तो क्या ये कुरान के खिलाफ काम नहीं है या अमल नहीं है रसूल इस्लाम साहब का? सर ये सवाल है, प्लीज जवाब दे दीजिए, शुक्रिया। मोहतरम नासिर साहब, इसमें 3-4 नाम भी लिखे हुए हैं, शायद उन बीवियों के जो बाद में उन्होंने शादी की है, ये भी आप देख लीजिएगा। और ये बात वाज़ेह है कि इस आयत करीमा के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आज़ाद औरत से निकाह नहीं फरमाया, बल्कि अपनी बांदी से, जो निकाह है ना, वो आपकी बांदी जो थी, आपने उन्हीं से निकाह फरमाया। और उनको आपने, आपका तरीक़ेकार ये था कि जो आपकी बांदी होती है आप उनको आज़ाद कर देते और फिर उनसे निकाह फरमा लेते। ये इस्लामी तरीक़ेकार है जो कि बयान किया जाता है। बाकी यहाँ पे मैं एक ये बात भी वजाहत के साथ बयान करता चलूँ तो इसमें 2 गज़वात हैं 5 हिजरी में। एक ज़ुल्क़ादा में हुआ और एक उससे पहले हुआ। जो ग़ज़वा-ए अहज़ाब है वो अलग हुआ और इसके अलावा एक और बनी कुरैज़ा वाला ग़ज़वा हुआ, वो बाद में हुआ, वो ज़ुल्क़ादा में हुआ। तो ये इसी सन में ही हुए। पहली बात तो ये है कि इसमें आप कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आयत करीमा पेश की है,
لا یحل لکا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ شادی نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پہ دو کنسیپٹ آپ اپنے کلیئر کریں، ایک ہوتا ہے آزاد عورت سے نکاح کرنا، اور ایک ہوتا ہے غلام سے، جو غلام ہے، باندی ہے، جس کو لونڈی کہا جاتا ہے، اس عورت سے نکاح کرنا۔ تو یہاں پہ جو آیت کریمہ کا ظاہر ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ بھی آپ آزاد عورت سے نکاح نہیں کریں، لیکن اسی کے ساتھ متصل فرما دیا گیا الا ما ملکت ایمانکم، مگر یہ کہ وہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے تو یہ بات تو ثابت ہو سکتی ہے ظاہر سے، یہ میں آپ کو ایک ظاہری جواب دے رہا ہوں، یہ بات تو ثابت ہو سکتی ہے کہ بھی جو آزاد عورت ہے اس سے نکاح نہ کیا جائے، لیکن یہ بات قطعاً ثابت نہیں ہو سکتی کہ کسی بھی عورت سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگے خود ہی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو تمہارے ہاتھوں میں ہے، یعنی تمہاری ملکیت میں ہے، جو تمہاری لونڈیاں ہیں، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہو۔ تو اس کا تو ایک سادہ اور سمپل سا جواب یہ ہے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، میں نے بھی یہ ورڈ وہاں پہ نوٹ کیا ہے اور آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ باندی سے یا لونڈی سے کرنے کی اجازت تو تھی ان کو، تو باقی نام تو میری سمجھ میں نہیں آ رہے جو 2-3 نام لکھے ہوئے ہیں، بٹ ایک نام بالکل کلیئر ہے، بندی کا نام تو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن وہ بیٹی ہیں سفیان صاحب کی، یعنی کہ یزید کی پھوپھی ہو گئی، معاویہ کی بہن ہو گئی سر، اور سفیان کی بیٹی ہو گئی، تو یہ تو میرے خیال سے کسی بھی صورت میں لونڈی یا باندی نہیں ہوں گی، یہ تو آزاد سفیان صاحب کی آزاد بیٹی ہوں گی سر، یہ کنفرم کر دیجئے پلیز، تھینک یو۔ بالکل سر، وہ آزاد ہی تھیں، حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آزاد ہی تھیں، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ باقی جن کے نام لکھے نا یہ صرف دھوکہ دہی کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ ایک دھوکہ تو میں آپ کو یہاں پہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ جب تک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول بنے وہ ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تھے اس وقت، ٹھیک ہے، 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا، تو اس سے پہلے بھی کافی سارے مارکے ہوئے تھے، لیکن یہ بدر حنین وغیرہ سے بھی پہلے آئے تھے، یعنی اس ڈیوریشن میں کہ جب 5 ہجری نہیں ہوئی تھی تو اس دوران یہ مدینے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے آئے تھے اپنی بیٹی سے ام حبیبہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے تو ملنے آئے تھے، یہ تو مشہور واقعہ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ آپ کا جو نکاح ہوا تھا حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بہت پہلے ہو چکا تھا، یہ 5 ہجری سے بہت پہلے ہی کا واقعہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ 5 ہجری میں آپ کا نکاح ہوا، تو یہ 5 ہجری تک تو آپ کے نکاح ہو چکے تھے اس سے پہلے۔ ہاں، آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ جو کہ بعد میں یہ 9 ہجری کے بعد 5 ہجری کے بعد یہ پھر باندی بن کے آئی تھی، تو نبی پاک نے ان کو آزاد کر کے نکاح فرمایا تھا، اور انہی سے آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم ہوئے تھے، تو یہ تو واقعی بات کا ہے، اور اس کی اجازت قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے محترم مفتی محمد ناصر صاحب، آپ کا جواب آ گیا ہے، انشاءاللہ بھیج دیا جائے گا، یہ وہ سن رہے ہوں گے۔ بہرحال ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی سوال آئے تو اس کا جواب لے لیا جائے، اور بحث و مباحثہ نہیں سر، تھینکس، جزاک اللہ۔ اب میں اپنے سوالات لے لیتا ہوں، لگ بھگ 26 منٹ ہو بھی گئے۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، پہلا سوال یہ لے لیجئے جو کہ انہیں کانٹرڈکشن لگتا ہے کچھ لوگوں کو، کہ اگر تمہیں قرآن کے آسمانی کتاب ہونے پر شک ہے تو یہودیوں اور مسیحی کے ماننے والوں سے پوچھ لو، اور ایک جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ تو ایک طرف ظاہر سی بات ہے خدا ہی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور ایک طرف یہ ہدایت مل رہی ہے کہ اگر تمہیں قرآن کے آسمانی کتاب ہونے پر شک ہو تو یہودیوں اور مسیحی لوگوں کے ماننے والوں سے پوچھا جا سکتا ہے، یا پوچھ لو۔ سورہ یونس 94۔ تھینک یو۔ محترم سوالی کا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف ایک ہی کتاب ہے، اور قرآن شریف میں الگ الگ جگہوں پہ یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو قرآن میں کوئی شک ہے تو آپ یہودیوں یا مسیحی لوگوں سے پوچھ سکتے ہو، ان سے پوچھ لو، اور ایک جگہ یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔
تو کون سی بات کو مانا جائے سر؟ یہ اس کا سوال ہے میرے خیال سے۔ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے تو تم یہودیوں اور عیسائیوں سے پوچھ لو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پہ ہے، یہودی اور عیسائی وہ ہیں جو اللہ کے رسول کو اسی طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یعنی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کو کنفرم تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور وہ اللہ کا آخری رسول ہوگا، تو یہ ان کو کنفرم تھا اور ان کی کتابوں میں پتہ تھا، بجائے اس کے کہ ان میں کافی سارے فرقے بن گئے تھے اور وہ خود افراط و تفرید کا شکار تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کنفرمیشن موصول ہو چکی تھی انہی کے پاس۔ تو لہٰذا ایک تو بات یہ ہے کہ جو پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان میں اللہ کریم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں واضح طور پر احکامات ارشاد فرما دیے گئے تھے، تو لہٰذا یہ تو کنفرمیشن ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہود و نصارہ علمی طور پر بھی کافی ترقی یافتہ تھے، جبکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ اس لیول کے ترقی یافتہ نہیں تھے، اگرچہ تمدنی اعتبار سے یہود و نصارہ زیادہ ترقی یافتہ تھے، عرب نہیں تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ الہامی کتابیں ان تک پہلے نازل ہو چکی تھیں، تو لہٰذا یہ ایک صرف کہا گیا ہے کہ بھی اگر تمہیں شک نظر آتا ہے، یہ کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو کہا گیا کہ اگر تمہیں شک نظر آتا ہے، کیونکہ ایک تو بات یہ تھی کہ ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا، نبی سارے کے سارے بنی اسرائیل میں آئے، تو لہٰذا ان کے ذہن میں یہ سوال ابھر سکتا تھا کہ بھی اچانک کوئی نبی کیسے آ گیا، تو لہٰذا ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تمہیں شک ہو سکتا ہے، حالانکہ اس میں شک نہیں ہے، یہ ایک سوالیہ اور یہ ایک جوابی انداز ہوا کرتا ہے جو کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تمہیں شک ہو سکتا ہے تو تم عیسائی اور یہودیوں سے پوچھو، حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ حقیقت یہ ہے اس جواب کی، تو لہٰذا ان دونوں آیتوں میں کسی قسم کی کوئی اس اعتبار سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا کہ بھی ایک آیت میں اور حکم ہے دوسری آیت میں اور ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھی یہ تو کلیئر ہو گیا کہ بھی اگر کفار مکہ اور مشرکین مکہ کو انبیاء کے نزول نہ ہونے کی وجہ سے سوال پیدا ہو سکتا ہے، تو یہ تو ایک سمپل سی بات ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی نبی آیا نہیں ہے، اچانک اس میں کوئی اللہ نبی بھیج دے تو ان کے ذہنوں میں سوال تو اٹھ سکتا ہے، سوال اٹھنا کوئی بات نہیں ہے، یہ شک کی بنا پہ نہیں ہوتا سوال اٹھنا، یہ اس بنا پہ ہوتا ہے کہ بھی پہلے ایسا نہیں ہوا اب کیوں ہوا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اس حوالے سے کوئی سوال آ سکتا ہے یا شک آ سکتا ہے تو تم یہود و نصارہ سے پوچھو، کیونکہ ان کی کتب میں لکھا ہوا ہے اور واضح ہے اور وہ کتابی اعتبار سے بالکل کلیئر ہے، کیونکہ ان میں انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے ہیں، تو لہٰذا دونوں آیتوں میں کسی قسم کا کوئی تضاد نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس قسم کا کوئی اعتراض کر سکتا ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اب آپ اگر اس پر بھی کوئی مزید سوال ہو سکتے ہیں وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ حقیقت یہی ہے، اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہو سکتا اور کوئی کنٹراڈکشن بھی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کہا جائے کہ بھی ایک آیت میں اور حکم ہے دوسری میں اور ہے، سمپل ہے قاعدہ جو میں نے آپ کو واضح کر دیا ہے۔ جی مفتی محمد ناصر صاحب، جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ سمجھ میں آ رہا ہے سر، بالکل اسی سے کنیکٹڈ ایک اور سوال ہے، وہ اسکین تو میرے پاس نہیں ہے بٹ آپ سمجھ لیں گے ماشاءاللہ، کہ ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہود اور نصارہ سے پوچھ لو، اور ایک طرف قرآن شریف کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو اگر ہم ایک طرف یہ لیں کہ ان کو دوست نہ بناؤ یہ دوست نہیں ہو سکتے، اور ایک طرف اسی بات کو لیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو ان سے پوچھ لیں، تو اس میں کیا کانٹراڈکشن نہیں ہے سر؟ یہ وضاحت کر دیجئے، شکریہ۔ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہود و نصارہ پڑھے لکھے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جب وہ قید ہو کر آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جزیہ یا ان کی آزادی اس پر ڈیپینڈ فرمائی
کہ بھی تم مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ دیکھیں، دوست بنانا ایک الگ میٹر ہے، اور ان سے کچھ سیکھنا یا ان کو جو چیز آتی ہے ان کے بارے میں معلومات لینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کے اعتبار سے ان کو اچھا جانا جائے۔ یہ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوستی کو منع فرمایا کہ بھئی تم ان کو ان کے دین کے اعتبار سے اچھا جانو۔ وہ دین اچھا نہیں ہے، دین وہی اچھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، یعنی جو اللہ نے اور اس کے رسول نے قبول فرمایا وہ دین اچھا ہے، باقی سارے کے سارے دین غلط ہیں اور ان کی تعلیمات بھی غلط ہیں جو اللہ رسول کے خلاف ہوں۔ لیکن ان تعلیمات کے بارے میں آج بھی ہمارا یہی اندیا ہے کہ جو قرآن، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسرائیلیات یعنی کہ یہود و نصارہ سے وہ روایات آپ لے لو اور ان پہ عمل کرو کہ جو ہمارے اللہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث رسول کے مطابق ہیں۔ جیسا کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ ہماری تعلیم کے مطابق ہے، تو ہم نے یہ عمل لے لیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھی اوورآل ٹوٹلی معاملات میں ہم یہود و نصارہ کو بالکل پس پشت ڈال دیں گے۔ یہ ہے کہ دینی معاملات میں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں، دنیاوی معاملات میں ایز پر کنڈیشن ہوا کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آج کی دنیا کے دور میں بہت سارے معاملات ہیں، تو اسلامی احکامات بھی اس حوالے سے مختلف ہیں۔ اگر کسی یہودی یا عیسائی کے ہاں ہمیں نوکری کرنی پڑتی ہے تو ہمیں اجازت ہے، یا عیسائی اور یہودی ہمارے یہاں نوکری کرتا ہے تو تب بھی ہمیں اجازت ہے، ان کے ملک میں رہنا پڑے تب بھی اجازت ہے، اور وہ ہمارے ملک میں آ کے رہیں تب بھی اجازت ہے۔ یہ ایک الگ معاملات ہیں، الگ پروسیجر ہے۔ تو لہٰذا یہ اوورآل جو دوستی کا یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وہ اسپیسیفک ہے کہ دینی حوالے سے کسی بھی اعتبار سے ہمارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو دینی حوالے سے تو ہم ان کو خیر خواہ کسی کو بھی نہیں جانتے، تو دینی حوالے سے ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ اگر خیر خواہ ہوتے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے اور اسلام قبول کرتے، جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے متفقہ طور پر فیصلہ لیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ میرے ہاں جو دین ہے وہ اسلام ہے، اور اس کے بارے میں بھی واضح فرما دیا کہ آج کے دن جو اسلام ہے اس کو مکمل کر دیا گیا ہے۔ تو دین اسلام کے اعتبار سے ہمارے یہ دوست نہیں ہیں اور نہ ہو سکتے ہیں، یہ تو کلیئر ہے، کنفرمیشن ہے اس حوالے سے۔ باقی رہی دنیاوی معاملات تو یا ان سے کسی بارے میں پوچھنا، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہ پہ، بلکہ احادیث کریمہ میں کئی جگہوں پہ اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارا محبت دیکھیں اسلام کی، یہ تو اسلام کے اخلاقیات میں سے ہے کہ اسلام نے ان کو دینی حوالے سے قبول نہ کرنے کے باوجود بھی ان کو جس حوالے سے یہ ماہر ہیں ان کو اس حوالے سے عزت دی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اوپر میں نے بیان کیا کہ بھی ان سے لکھنا پڑھنے کے لیے باقاعدہ استاد بنایا، ٹیچر بنایا ان کو، تو آپ یہ دیکھیں کہ بھی ان کو ایک مقام دیا جو کہ ان کا تھا۔ تو ہم دینی حوالے سے کوئی مقام نہیں دیں گے کسی کو بھی، یہ تو اسپیسیفک قرآن پاک کا حکم ہے، لیکن دنیاوی حوالے سے جو جس عہدے کا مالک ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور یہ قرآن مجید فرقان حمید و احادیث کریمہ کی تعلیمات ہیں۔ تو ہم تو اس حوالے سے کسی سے کوئی یعنی کہ سختی نہیں کرتے، ہاں جو برتتے ہیں وہ غلط ہیں۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، ماشاءاللہ آپ کے جوابات بھی بہت ہی اچھے اور کمال کے آ رہے ہیں، اور آپ کے یہاں نیٹ پرابلم بھی چل رہی ہے اور ٹائم بھی ہونے کو جا رہا ہے، تو میں نے سوچا لاسٹ سوال لے لوں، کیونکہ ماشاءاللہ اس پروگرام میں کافی لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں اور کافی سوال پہ سوال آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ سیشنز کی ہم کمی نہیں ہونے دیں گے، اور آپ کا تعاون ساتھ ہے ہی خدا کے فضل سے، تو انشاءاللہ سب کے سوال لیں گے۔ آج کا آخری سوال لے لیتے ہیں سر۔ تو سوالی نے سوال کیا ہے کہ ہجرت کے بعد مدینے والوں نے پناہ دے کر احسان کیا، مگر مدینے کے نواسے نے، میں نے ان سے پوچھا کہ مدینے کے نواسے آپ کن کو کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ مدینے کی لڑکی تھی جو کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، تو اس حساب سے ان کے نواسے، انہوں نے رسول صاحب کو کہہ رہے ہیں یہ بات، مدینے کا نواسا۔
تو ہجرت کے بعد مدینے والوں نے پناہ دے کر احسان کیا، مگر مدینے کے نواسے نے مدینے کے بہت زیادہ لوگوں کو گھروں سے نکال کر ان کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضے کر لیے، اور ان کو ان کے مذہب سے انکار کرنے اور مدد نہ کرنے پر ان سے جنگیں کی، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا، بلکہ ان کو منڈیوں میں بیچ کر تلواریں اور ہتھیار خریدے۔ کیا خدا ان کاموں کی اجازت دیتا ہے؟ شکریہ مفتی صاحب، اینڈ اٹ از دا لاسٹ کوشچن فار ٹوڈے۔ تھینکس، شکریہ۔ اس میں ایک ایڈیشنل سوال انہی ممبر کا آ گیا ہے کہ جن کو خدا خود سکھاتا ہو ان کو دشمنوں اور منکروں سے سیکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا خدا ان کے لیے کافی نہ تھا؟ جیسے قرآن کہتا ہے کہ خدا مومنوں کے لیے کافی اور شافی ہے۔ تو کیونکہ انہوں نے یہ بھیج دیا ہے تو میں نے یہ بھی سر فارورڈ کر دیا ہے، ان کے جوابات آج کے لیے سفیشینٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یعنی کہ اب یہ کسی سے پوچھنے کو بھی کہہ رہے ہیں کہ خدائی کا فرمان ہوتا ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، یا قرآن جو کچھ کہتا ہے؟ سر جو بھی جواب دینا چاہیں، شکریہ۔ اللہ اللہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف وہ ہے نا مخبوط الحواس بندہ ہی یہ سوال کر سکتا ہے، کیونکہ پہلی بات یہ ایسا ہوا ہی کچھ نہیں ہے، یہ سب صرف الزام در الزام کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ مدینے والوں کے پاس تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے تو انہوں نے تو خود اپنے جو جائیدادیں تھیں، جو سب کچھ تھا، وہ سب مہاجرین مسلمان کے لیے لوٹا دیا، اور باقاعدہ پراپر حصے کیے کہ جن کے بعد 2 گائیں تھیں، ایک مہاجر مسلمان کو دے دی، ایک خود رکھی۔ انہی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انصار ہیں، یعنی مدد کرنے والے۔ اب اگر یہ دیکھیں کہ ان کی جائیدادیں مدینے والوں کی لی گئیں تو اللہ ان کو انصار فرما رہا ہے، مدد کرنے والے۔ ایک عہدہ اور ڈیزگنیشن دی جا رہی ہے، جائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان کے مال کو ہڑپ لیا گیا یا پھر ان کو منڈیوں میں، معاذ اللہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اسلام تو غلامی کے خلاف رہا ہے شروع سے ہی۔ ہاں یہ دیکھیں کہ غلامی کا اس وقت جو پروسیجر چل چکا تھا تو اس کو ایک دم ختم کرنا ممکن نہیں تھا، تو لہٰذا اسلام نے ایک کیٹیگوریکل نظام بنایا اور اسی ترتیب سے ہی غلامی کے نظام کو ختم کیا۔ یہ تو اسلام کا تمام مملکت بلکہ تمام دنیا پر احسان ہے کہ اسلام نے ان کو غلامی سے نجات دی ہے، اسلام نے نجات دی ہے ان کو غلامی سے، تو اسلام کا تو احسان ہے ان پر۔ باقاعدہ آپ الٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے ان کو غلام بنایا، منڈیوں میں بیچا، تو یہ تو صرف جہالت کے سوا اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ باقی جہاں تک بات یہ ہے کہ بھی یہ جو سوال کیا گیا ہے تو اس حوالے سے اب مجھے تو ہنسی آ رہی ہے اس سوال پر بھی۔ بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف اعتراض ہے، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر حقائق سے تعلق ہے تو پھر ہمیں ثبوت پیش کیے جائیں، اور ثبوت ہی تو یہ تا قیامت پیش نہیں کر پائیں گے سوائے اس کے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن اخلاق، صحابہ کرام کا حسن اخلاق، اہل بیت اعظام کا حسن اخلاق، اور انہی کی محبتیں، انہی کی شفقتیں، اور انہی کی یوں سمجھ لیں کہ اس حد تک کاوشیں کہ ایسی قوم کہ جو انتہائی حد تک لڑ بھڑ جانے والی تھی، اور جن کی جنگیں، جن کی خانہ جنگیاں سینکڑوں سالوں تک چلتی تھیں، تو اللہ، اور جنہوں نے بچوں کو زندہ درگور کیا، جن کے عالم یہ تھا کہ اس حد تک خرابیاں پھیل چکی تھیں کہ ہر طرف اللہ اللہ، اب میں کیا بولتا جاؤں، اس پہ کیا کلام کروں، میں ایک لمبا کلام کر سکتا ہوں۔ مختصر یہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ان کو ان ساری چیزوں سے الحمدللہ خلاصی عطا فرمائی، اور ایک بہترین اور زبردست قسم کا معاشرہ عطا فرمایا۔ تو یہ تو اللہ رسول کا احسان ہے ان پر، اور احسان بھی اتنا احسان پر احسان دیکھیں کہ انہی مدینے والوں کو انصار مدینہ کہہ دیا، یعنی کہ مدد کرنے والے، مدینے کے مدد کرنے والے لوگ۔ تو یہ تو قرآن پاک کا بابانگ دوہل اعلان ہے اور تا قیامت اعلان ہے، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں معلوم نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہود و نصارہ پڑھے لکھے تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، جب وہ قید ہو کر آئے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جزیہ یا ان کی آزادی اس پر ڈیپینڈ فرمائی کہ بھی آپ تم مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھاؤ۔ دیکھیں، دوست بنانا ایک الگ میٹر ہے، اور ان سے کچھ سیکھنا یا ان کو جو چیز آتی ہے ان کے بارے میں معلومات لینا، یہ ایک الگ معاملہ ہے۔ دوستی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دین کے اعتبار سے ان کو اچھا جانا جائے۔ یہ اس حوالے سے قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی دوستی کو منع فرمایا کہ بھئی تم ان کو ان کے دین کے اعتبار سے اچھا جانو۔ وہ دین اچھا نہیں ہے، دین وہی اچھا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمایا، یعنی جو اللہ نے اور اس کے رسول نے قبول فرمایا وہ دین اچھا ہے، باقی سارے کے سارے دین غلط ہیں اور ان کی تعلیمات بھی غلط ہیں جو اللہ رسول کے خلاف ہوں۔ لیکن ان تعلیمات کے بارے میں آج بھی ہمارا یہی اندیا ہے کہ جو قرآن، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسرائیلیات یعنی کہ یہود و نصارہ سے وہ روایات آپ لے لو اور ان پہ عمل کرو کہ جو ہمارے اللہ قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث رسول کے مطابق ہے۔ جیسا کہ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو یہ یہود و نصارہ بھی رکھتے ہیں، تو یہ ہماری تعلیم کے مطابق ہے، تو ہم نے یہ عمل لے لیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بھی اوورآل ٹوٹلی معاملات میں ہم یہود و نصارہ کو بالکل پس پشت ڈال دیں گے۔ یہ ہے کہ دینی معاملات میں وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، دنیاوی معاملات میں ایز پر کنڈیشن ہوا کرتا ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ آج کی دنیا کے دور میں بہت سارے معاملات ہیں، تو اسلامی احکامات بھی اس حوالے سے مختلف ہیں۔ اگر کسی یہودی یا عیسائی کے ہاں ہمیں نوکری کرنی پڑتی ہے تو ہمیں اجازت ہے، یا عیسائی اور یہودی ہمارے یہاں نوکری کرتا ہے تو تب بھی ہمیں اجازت ہے، ان کے ملک میں رہنا پڑے تب بھی اجازت ہے، اور وہ ہمارے ملک میں آ کے رہیں تب بھی اجازت ہے۔ یہ ایک الگ معاملات ہیں، الگ پروسیجر ہے۔ دیکھیں، بالکل اللہ کافی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا، میں اس پہ ایک آپ کو لطیفہ ٹائپ ایک بات سنا دوں۔ لطیفے سے مراد یہ نہیں سمجھیے گا کہ وہ جس کو مزاحیہ لطیفہ کہتے ہیں۔ لطیفے سے مراد ہے علمی لطیفہ۔ لطیف کا مطلب ہوتا ہے علمی نکتہ۔ میں آپ کو یہاں پہ ایک علمی نکتہ بیان کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بنی اسرائیلیات میں ایک روایت آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے کہا کہ بھی کیا آپ کو اللہ بچا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا بالکل اللہ بچا سکتا ہے، بلکہ بچاتا ہی اللہ ہے۔ تو اس بندے نے کہا کہ بھی پھر آپ نا پہاڑ پہ کھڑے ہو جائیں اور چھلانگ لگائیں اور بولیں کہ اللہ مجھے بچا لے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کے ساتھ مذاق کروں یا میں اپنے رب کو جاہل مانتا ہوں؟ معاذ اللہ۔ فرمایا کہ میرا رب ایسا نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ مذاق کروں۔ میرے رب نے دنیا میں میرے رب نے اسباب مقرر کیے ہیں، ہر چیز اسباب کے تحت رکھی ہے۔ انہی اسباب کے تحت رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ بندے کے بارے میں پتہ لگ سکے کہ بندہ کس لیول کو چوز کرتا ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، ایم سی کیوز آپ اس کو سمجھ لیں۔ ایک سوال ہے، اس کے آپشنز ہیں 4-5، تو ان آپشنز میں سے کون سا آپشن بندہ کلک کرتا ہے، یہ بات ہے مین۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا بنائی، اور اللہ کافی ہے، اور الحمدللہ اللہ ہی کافی ہے ہمیں ہر معاملات کے لیے، بلکہ حدیث پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر چاہے تو فاسق اور فاجر سے بھی دین کی خدمت لے لے۔ تو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ایک اللہ نے حکم نازل فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایم سی کیوز لیے کہ بھی ان میں سے بندہ کون سا چوز کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کو صلاحیت کے اعتبار سے مختلف ذہنی لیول دیا ہے، اب جو اپنے ذہنی لیول کو استعمال کر کے اسی کے مطابق اس میں کلک آؤٹ کرتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جن میں مسلمان ماہر ہیں، اور یہود و نصارہ اور تمام باقی مذاہب مسلمانوں کے محتاج ہیں، اور بہت سے واقعی ایسے علوم بھی ہیں جن میں یہود و نصارہ اور باقی مذاہب ماہر ہیں، مسلمان ان کے محتاج ہیں۔ تو یہ تو اسباب ہیں دنیا کے۔ دنیا میں ایک اسبابی سسٹم ہے، یعنی کہ دنیا کا پورا جو سرکل ہے یہ اسباب کے تحت چلتا ہے۔
تو اسباب کے اعتبار سے بعض دفعہ ہم کسی کے محتاج ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ کسی کے محتاج ہوتے ہیں۔ اب بہت سارے معاملات میں اگر مسلمانوں کے محتاج ہیں یہود و نصارہ، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ بھی یہود و نصارہ غلط ہے، مسلمان ٹھیک ہیں؟ اب بہت سارے معاملات میں یہود و نصارہ کے مسلمان محتاج ہیں، تو کیا یہ کہا جائے گا کہ بھی مسلمان غلط ہیں اور یہود و نصارہ ٹھیک ہیں؟ یہ اس بیس پہ تو سوال کا جواب ہی نہیں بن سکتا نا۔ تو لہٰذا اس کا جو بہترین طریقہ ہے، وہ جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کافی ہے۔ اصل جو اللہ سے محبت کرنے والا یا اللہ کے ساتھ ریلیٹ سچا مومن ہے، وہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو دنیا کے کسی ایسے بندے کا محتاج اللہ اس کو نہیں بناتا کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کا انکاری ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں صحابہ کرام نے کن یہود و نصارہ کی مدد لی، یا اس کے بعد تبع تابعین نے کن یہود و نصارہ کی مدد لی؟ تو انہوں نے تو کبھی نہیں لی نا۔ تو پتہ یہ لگا کہ جو ریل مسلمان ہے وہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہاں باقی ان حوالے سے اگر کسی سے دنیاوی ظاہری معاملات کے حوالے سے اگر کسی کی کوئی مدد لی جا سکتی ہے تو یہ اسباب سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسباب کے تحت معاملات ہیں۔ تو لہٰذا اسباب کے تحت معاملات پہ اعتراض نہیں ہوا جا سکتا۔ مختلف ذہنی لیول دیا ہے، اب جو اپنے ذہنی لیول کو استعمال کر کے اسی کے مطابق اس میں کلک آؤٹ کرتا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں بہت سارے علوم ایسے ہیں کہ جن میں مسلمان ماہر ہیں اور یہود و نصارہ۔ محترم مفتی محمد ناصر صاحب، دیکھیے یہ میرا فرض بھی تھا، میں آپ کے جوابات بہت غور سے سن رہا ہوں سر، اور آخر میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک بار آپ سے بات چیت ہو رہی تھی تو آپ نے اس بات پہ سوال اٹھا دیے تھے اور ڈائریکٹ انکار بھی نہیں کیا تھا کہ مسلمانوں کی فوجوں نے سفیان کے قافلے پہ حملہ کر کے اس کو لوٹا تھا سر۔ تو میں نے جو کنسرننگ عالم صاحب ہیں میں نے ان سے پوچھا تھا جنہوں نے ہمیں جانکاری دی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں جو بولتا ہوں ببانگ دخل بولتا ہوں، اور ہر ایک فرقے کی کتابوں سے میں ثابت کر سکتا ہوں مسلمانوں میں جتنے بھی فرقے ہیں، اور آپ کا فرقہ انہوں نے دریافت کیا تھا، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو میں آپ سے پوچھ کے ہی بتا سکوں گا۔ اب یہ جو سوال ہے آپ سے کیا گیا ہے اور آپ نے ڈینائی کر دیا ہے سر کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک آڈیو کلیئر دے دیجئے کہ آپ کی تحقیقات کے حساب سے جس مدینے میں جا کے رسول اسلام صاحب نے پناہ لی تھی اور مکے سے ہجرت کر کے وہ مدینے میں گئے تھے، مدینے کے لوگوں کو جنہوں نے ان پہ احسان کیا تھا اپنے یہاں رکھ کے، کسی طرح کی کوئی بھی لوٹ ماری مسلمان فوجوں نے نہیں کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے میں معذرت چاہتا ہوں، سوالی کا سوال تو یہ ہے کہ رسول اسلام صاحب نے کی ہے، تو آپ ایک آڈیو دے دیجیے کر کلیئر کہ وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوا، مدینے والوں پہ نہ کوئی حملہ ہوا نہ ہی ان کو لوٹا گیا سر، اور ان کا دعویٰ انہوں نے میرے سے یہ کر دیا ہے، وہ ہم لیں گے نیکسٹ سیشن میں کہ وہ حدیث وغیرہ یا اس ریگارڈنگ ثبوت پیش کرنا ان کا کام ہے سر، بٹ آپ کی ایک آڈیو چاہیے کہ انہوں نے نہیں کیا۔ تھینکس، جزاک اللہ۔ دیکھیں امیر فیصل صاحب، مسلمانوں نے لوٹا یا کفار نے لوٹا، یہ دو الگ الگ سوال ہیں۔ کفار نے تو مسلمانوں کو بہت ساری تکالیف بھی دی ہیں، لوٹا بھی ہے۔ مسلمانوں نے کسی بھی قافلے کو نہ لوٹا، نہ ہی مسلمانوں نے کسی بھی قافلے پر ظلم و ستم کیے، یہ کنفرمیشن جواب ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ جو جنگیں ہوئیں یا غزوات ہوئے تو ان میں جو مسلمانوں کو کفار کا مال ملا تو وہ لوٹ کھسوٹ کا مال نہیں ہے، وہ تو مال غنیمت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال فرمایا تھا مسلمانوں کے لیے جب تک جنگیں جاری رہی ہیں، تو یہ ایک اسپیسیفک حکم تھا، اور یہ اس وقت کے ڈیوریشن کے مطابق تھا کہ جب جنگیں دو افراد یا دو قبیلے یا دو ملک آپس میں جنگیں لڑتے تو جو ملک غالب آ جاتا تھا، وہ جو مغلوب آتا تھا، اس کا ٹوٹل مال غالب ملک کے حوالے کر دیا جاتا تھا، تو یہ تو اصول تھا اس وقت کا۔
لیکن اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ تو مال غنیمت تھا کہ مسلمانوں نے جنگوں پر فتح حاصل کی، تو وہ مال غنیمت ان کو ملا، تو ان کو لوٹنا کھسوٹنا نہیں کہا جائے گا۔ آج بھی دیکھ لیں کہ جو ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کر لیتا ہے، برطانیہ نے جیسے قبضہ کیا تھا بر صغیر میں، تو کیا وہ انڈیا کا، پاکستان کا اور بنگلہ دیش کا مال لوٹ کے نہیں گئے تھے؟ تو کیا ان کو آپ اچھا آدمی بولیں گے یا اچھا کہیں گے؟ اس کا مجھے جواب دیں پھر۔ تو جب وہ کوئی ملک کسی پہ قبضہ کر لیتا ہے تو وہ پھر اس کا مال لے لیتا ہے، یہ تو اصول دنیا کا ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں پھر مسلمانوں کو غلط کیوں کہا جائے گا؟ تو بھائی وہ ایک الگ معاملہ تھا مال غنیمت والا، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ بھی لوٹنا الگ معاملہ ہے۔ لوٹا کہیں نہیں ہے مسلمانوں نے کسی بھی جگہ پہ، ایسا کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ اگر ثابت کرنے کے لیے آئے تو میرے پاس آئے اور ہم جواب دیں گے انشاءاللہ، اس کا ببانگ دوہل اور کھلے لفظوں میں جواب دیں گے۔ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جو زندگی کے تمام شعبہ جات پر مشتمل ہے، اور ایون کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تبیانا لکل شیء، کہ ہم نے اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم فرقان حمید میں رطب اور یابس یعنی کہ ہر خشک و تر کا بیان کر دیا۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ قرآن وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام اجسام اور تمام اجناس کا ذکر کر دیا۔ بہرحال مختصراً یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید تمام معاملات انسانیت پر مشتمل ہے۔ وہ جس طرح کے بھی معاملات ہوں، تمام جو بھی کلچر ہے، کلچرائز جتنا بھی سسٹم ہے، تو تمام پر مشتمل ہے۔ اور قرآن ایک ایسی خوبصورت کتاب ہے کہ جس میں آپ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، جس جگہ بھی جہاں بھی چلے جائیں، ہر جگہ پہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہر طرح کے احکامات الہیہ موجود ہیں۔ ہاں یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے لیے ایک ایسی پاور، ایسی سوچ یا ایسا علم چاہیے کہ جو اس کی کو سمجھ پائے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم مفتی محمد ناصر صاحب کہ آپ نے جوابات دیے۔ یہ سیشن کی کامیابی میں اس بات میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ ممبرز ایکٹیو ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ سوال بھیج رہے ہیں، بس ٹائم کی بھی ایک لیمیٹیشنز ہوتی ہیں۔ آلموسٹ 1 آور سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، باقی سوال میں انشاءاللہ بعد میں لوں گا۔ اور آپ نے اس لاسٹ کی آڈیو میں پھر تھوڑا کنفیوز کر دیا کہ وہ مال غنیمت ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، بٹ ایز میں بالکل اس بات کو نیوٹرلی لوں گا، اور جو لوگ سوالات کر رہے ہیں یا بھیج رہے ہیں میں ان سے بھی سیدھے ثبوت لوں گا۔ اب آپ نے اس کو کنفیوزنگ کر دیا معذرت کے ساتھ، ایک طرف آپ کہتے ہیں کوئی لوٹ مار نہیں ہوئی، مسلمانوں نے نہیں کی، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں مال غنیمت دس اینڈ دیٹ۔ تو خیر بہرحال دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہی کرنا ہمارا مقصد ہے، اور اسپریڈ ہم نالج کو ہی اسپریڈ کرنا چاہتے ہیں، نالج علم پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ سچی باتیں اور حق باتیں سب لوگوں کے سامنے آئے۔ رہی بات قرآن شریف کے کانٹراڈکشنز کی، تو بالکل جن کے پاس جو سوالات ہوں وہ بھیج رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ سے معلومات لے کر ان کو دیں گے سر۔ تو آپ کا بھی ٹائم دینے کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو یو اینڈ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔
میں سحریز 100 بار نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے